बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो खालिक मालिक और राज़िक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को फिर एक मर्तबा ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत से नवाजा, फिर एक मर्तबा ये मौका दिया कि हम यहाँ पर जमा हो सके, अल्लाह के कलाम को सुन सके, समझ सके, अपनी ईमान को और मज़ीद मजबूत कर सके, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को और मज़ीद बढ़ा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह यासीन का ये हमारा सिलसिला चल रहा है। तकरीबन हमने 17 आयत मुकम्मल की हैं। पिछली आयतों में हम यही देखते आए कि किस तरह क़यामत के दिन इंसान को जब वो झुटलाएगा अपने अमाल को, अपने गुनाहों को, अपनी नाशुक्री को, अपने कुफ्र को, तो किस तरह से उसके आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। फिर अल्लाह ताला ने यही चीज़ आगे के आयतों में भी बताई कि इंसान को किस तरह से हम जिस तरह से बचपन में होता है बुढ़ापे की हालात में उसको हालत में उसी तरफ लौटा देते हैं। ये सारी चीज़ें इंसान देख रहा है। उसके सामने जो हक को हमने वाज़िह किया था, एक नसीहत को, कुरान को, ताकि उसको डराए, हक की बात कहे और साबित हो जाए काफिरों पर हुज्जत। ये हमने पिछली आयतों में देखा था कि अल्लाह ताला मिसालें दे देकर इंसान को समझा रहे थे कि किस किस तरह से क्या क्या होगा और कैसे होगा। क्या इंसान नहीं देखता कि कैसे हमने पैदा किया उसको। और फिर अब आगे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक के बाद, उसको पैदा करने के बाद, उसको उनकी नियामतों का याद दिलाने के बाद उनसे सवाल किया जा रहा था ना कि तुम अक्ल नहीं रखते इसके बावजूद भी। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं हम आगे देखते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमा फहुम लहा मालिकून। अवलम यहाँ पर अ एज ए क्वेश्चन हर्फ इस्तिफाम इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन के लिए। क्या वो अतफ है, बहुत बार हमें पता है। और के माने में लम नहीं, लम नहीं के माने में इस्तेमाल हुआ। अब तक हमने देखा है ला, लम, लन, हरगिज नहीं के माने में। ठीक है। और बाद दफा इन भी आता है नहीं के माने में। लम नहीं के माने में है। यरो, यरो, रा, हमजा, या, इसका रूट वर्ड है। इसकी लुग़वी मानी है देखना, जानना, मुशाहिदा करना, गौर करना। अब इसका ताल्लुक हम आयत की रूह से देखें तो आंख से देखना भी है और दिलो दिमाग, यानी इंसान की जो दिमागी एक चीज कहते हैं ना कि अपनी आंखें भी खुले दिमाग भी खुला रखो, ऐसा मुहावरा हम कहते हैं। इस तरह से दोनों देखने में आएगा, फिजिकली यानी सामने भी देखना और मानवी तौर पर भी देखना। अन्ना, बेशक हमने, बहुत बार हमारे पास है अन और प्लस ना का ये मिलकर बना हुआ है। बेशक ना हमने, खलक का ये भी गुजर चुका है। खा लाम का, खलका पैदा, ना हमने, खलका पैदा किया, ना हमने। इसके लुग़वी माने में पता है वजूद में लाना या तख्लीक करना। ल हरफ जर के लिए माने में हम उनके, लहुम उनके लिए। मिम्मा इनमें से जिनको, मिम्मा मिन हरफ जर है यहाँ पर और माँ जो इसमें मौसूला है, दोनों को मिलाकर हमने तर्जुमा किया इनमें से जिनको। मिन हरफ जर से के माने में माँ इनमें से जिनको। अमीलत, अमीलत आइन मीम लाम, लुग़वी माना है बनाना, अमल करना, काम करना। यहाँ पर है अमिलत बनाया, आई दीना हमारे हाथों ने। ये बहुत इससे भी पहले भी गुजर चुका है। आई हमने इसका पूरा खुलासा देखा था।
یہ یا دال یا سے بنا ہوا ہے روٹ ورڈ، اس کے معنی ہیں ہاتھ، اور یہ جو ہے یہاں پر ایدینا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہ قرآن میں ہم بعض دفعہ بہت بار دیکھیں گے جس میں اکثر اللہ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کے اختیارات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاتھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے فزیکلی اس طرح سے ہاتھ نہیں، اس طرح سے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کے لیے، انسان کو سمجھ کے لیے، اس کے فہم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاتھوں نے، لیکن یہاں پر اس مراد اللہ کی قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کے اختیارات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم، نہ ہمارے یا ہم نے، ایدی ہاتھوں نے، نہ ہمارے، انعام، انعام کہتے ہیں نون آئین میم، چوپائے یعنی مویشی، خاص طور پر جو ڈومیسٹک اینیملز جن کو ہم کہیں گے کہ جن کو ہم پالتے ہیں، پیٹس جیسے جن سے ہم استعمال میں بھی لیتے ہیں ان سے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، بھیڑیا ہیں، یعنی یہ لفظ عربی میں ان جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن سے انسان کو بہت سارا بینیفٹ فائدہ حاصل ہوتا ہے، فائدے جن کو ملتے ہیں، جن سے انسان فائدہ لیتا ہے۔ پھر کے معنی میں ہے ہم، وہ، ل کے لیے، ہاں ان کے لیے، مالکون، مالکون مالک یعنی اختیار رکھنا، جس پر قابو کرنا، ملک کی جمع، میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اختیار ہونا، مالک ہونا، قابو رکھنا کسی پر، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں اگر ہم دیکھیں، اس آیت میں ہر لفظ اپنا ایک گہرا مفہوم رکھتا ہے، ایک ایک لفظ جو کہ مل کر اللہ کی قدرت کو، اس کے انسانوں پر اس کی نعمتوں کو وضاحت کرتا ہے، کہ یہ الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ اپنی جو قدرت میں ہے بالکل کامل ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے یعنی انعام، یہ جانور انسانوں کے لیے فائدہ کے لیے کس طرح سے پیدا کیے، اور کس طرح سے انسان کو ان پر مکمل اختیار کیا۔ اب اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، او کیا، اور لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، اب یہاں پر دو بار ہم نے ہوگا، اس لیے ہم نے ایک ہی بار ہم نے کا ترجمہ کیا ہے، اگر ہم لیکن ہم اس کو کھولیں گے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما ان میں سے جن کو، عمیلت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، چوپائے، انعامن فہم پھر وہ، لہا ان کے مالک۔ جیسے کہ ہم نے کہا، بتایا کہ اس آیت میں یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت کی نشانی جو پہلے سے چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اوپر ہمیں بتایا نا کہ انسان نہیں دیکھتا کہ جس طرح سے بچپن سے ایک مرحلہ ہو کر پھر بڑھاپے میں آتا ہے، تو پھر بڑھاپے میں اس کی کیفیت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، یا پھر بھی عقل نہیں رکھتا کہ کس طرح سے اس کو یہ ساری مرحلے گزرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کی نشانی بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس کی بندگی کرے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس چیز کو خاص طور پر اگر بتا رہے ہیں کہ انسان نے جو جانوروں پر اپنا قابو کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اس پر حاوی کر رکھا ہے، جیسے اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، وہ چیزیں یاد دلا رہی کہ کس طرح انسان کے قابو میں رہتی ہیں۔ اب یہاں پر جو مراد کیا گیا، پہلی چیز جو بتائی گئی، اولم یرو، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ تو یہ ایک سوالی انداز ہے پوچھنے کا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ غور کرو، غور اور فکر کی دعوت یہاں پر دی جا رہی ہے۔ دیکھنے سے مراد تو انسان دیکھ ہی رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہم کیا کیا چیزوں سے کیا کیا استعمال کرتے ہیں، کن جانوروں سے ہمیں فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف ان کو فائدہ لینے کی بات نہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر کفار قریش اس وقت مخاطب تھے، لیکن اب تو اب تا امت تک ہم ہی مخاطب ہیں نا۔ اب یہ آیت ہے، یہ آیت اب ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے حقیقت نہیں دیکھ سکتے کہ جانور کس طرح سے ہمارے انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا یہ قدرت ہمیں نہیں دکھائی دے رہی جو اللہ کی ہم غافل ہو کر بیٹھے ہیں؟ دیکھیے کس طرح سے ہم جانوروں سے پیدا لے رہے ہیں۔ ایک اگر ہم مثال چھوٹے سے، ایک اگر اس کی بکری کی مثال لے لے، یا بھیڑیا کی مثال، بکری کی مثال لے لے جس کا دودھ ہم استعمال میں لاتے ہیں، یا چمڑا استعمال میں آتے ہیں، یا گائے کی مثال لے لے، گوشت استعمال میں ہے کھانے کے لیے، یعنی کس طرح سے جانوروں کو استعمال، آج کے زمانے میں خیر انسان نے ترقی کر لی ہے تو سواری کے لیے استعمال بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم جگہوں پر دکھتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر ابھی بھی سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اونٹ کا استعمال ہے، گھوڑے کا استعمال ہے۔
اور پہلے زمانے میں تو یہی سوار ہوا کرتے تھے. لیکن انسان کے اس میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر آگے فرمایا ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے بنائی یہ چیز، لیکن اللہ کے حکم سے ہی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کیا. کس طرح سے؟ یہاں پر فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ان کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ان جانور پر مکمل طور پر اختیار ہوتے ہیں. یعنی وہ انہیں پالتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اور جس طرح سے کہتا ہے انسان، وہ جانور ہو بہو اسی طرح سے کرتا ہے. جب انسان ہانکے گا تبھی جانور آگے چلے گا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے کس طرح سے انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جانور کو انسان جس طرح سے ٹریننگ دیتا ہے اسی طرح سے وہ جانور کرتا ہے. تو یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کی ملکیت میں اگر ایک چھوٹا سا کسی بھی جانور کا بچہ بھی ہو تو اس کی بھی اگر نکل ہم تھما دیں، یعنی ہانکنے والا جس کو چلاتے ہیں، تو ویسا جیسا ایک اونٹ جیسا جانور لیجیے آپ کبھی، اور بڑا جانور، لیکن وہ بھی اپنے اختیار سے چھوڑ کر مالک کو نہیں بھاگے گا. ٹھیک ہے، جس طرح سے مالک جہاں روکے گا وہاں اس کی سواری رک جائے گی، جہاں چلے گا وہاں چلنے کے لیے چلے گا. تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے، اس کو ان کا مالک بنا دیا. جبکہ پیدا کس نے کیا ہے، کس کے ہاتھوں نے بنایا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے. لیکن اختیارات ہمیں انہیں چلانے کے لیے ان پر ہمیں کل اختیارات کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے کہ ہم جانور کو قابو میں کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. ان کی چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں. جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں، ان کے بالوں سے گھال بنائے سے کھالوں کو استعمال کیا جاتا ہے. دودھ پیتے ہیں، ہر چیز ہم ان کے فائدے میں لے رہے ہیں. تو یہ کیا یہ چیزیں، یہ آیتیں ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں بار بار ہمارے سامنے کرے؟ تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے، تاکہ ہمارے ایمان کو اور مضبوطی ملے اور انسان سوچ سکے، سمجھ سکے، اللہ کا شکر بجا لائے ان نعمتوں پر. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے ان نعمتوں پر، کہ یہ رب کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں، یہ رب نے دی ہیں. یہ نعمتیں یہ انسان کی بس کی نہیں تھی ان چیزوں کو استعمال کرنا. دیکھیے ہر چیز کو ہم دیکھیں کہ یہ آیت ہمارا یہی ہمیں دیتی ہے. اگر یہ آیت کا ہم مرکزی مضمون دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ اور بڑھائے، ناشکری سے باز آئے. یہ جانور جو ہمیں بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، جو کچھ جانور طاقتور لگتے ہیں، لیکن جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے تابع کیا اس جانور کو. اور یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گئے. انسان چاہے کہ میں ایک جانور کو پیدا کروں، میری ضرورت ہے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں جسے انہیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تمام جانوروں کے تمام اختیارات میں دیکھیں کسی نہ کسی جانور سے کوئی نہ کوئی چیز کا فائدہ انسان کو ہے ہی. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ زللنا، اور ہم نے تابع کر دیا ہاں ان کو. اب اس آیت میں وہ حرف عطف بہت بار گزر چکا ہے. زلل، زا، لام، لام، اس کے لغوی معنی ہیں تابع کرنا، مطیع کرنا. ٹھیک ہے، ان کے اختیار میں دینا. اب جس جانور ہمارے اختیار میں تابع آ گئے اس طرح سے. ہاں ان کو، نہ ہم نے، کس نے کر دیا؟ اس جانور کو یہ سمجھ کس نے دی کہ یہ تمہارا مالک ہے، تمہیں اسی کے مطابق چلنا ہے، اس کے احکام کو ماننا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے. یہاں پر ہم نے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے قابو میں لانا کہ وہ آسانی سے کسی کے حکم پر چل سکے. اور یہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ہم کرتے ہیں، ہم ٹریننگ کر رہے ہیں جانوروں کی. ہمارے گھر میں انسان جیسا اب آج کل تو بہت کامن چلا ہوا، فیشن بنا ہوا ہے کہ کتا، بلی، ڈاگ، ان اینیملس کو پالنا، پیٹ ڈاگ کی طرف، پیٹ چیزوں کی طرح رکھنا، پھر ان کو ٹریننگ دینا. کیا کیا چیزوں میں آج کل تو آ رہے ہیں. لیکن یہ سارے اختیارات ان کو وہ سمجھ دینا کہ اس پیدا کرنے والی ذات اللہ، ان کو وہ سمجھ دینے والی ذات اللہ. لیکن مالک کس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا؟ اس انسان کو. ٹھیک ہے، تو اسی کا یہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ ہم نے تابع کر دیا ان کو، لہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. وہ تو، یا پھر من سے، ہا تو کچھ ان میں سے. وہ حرف عطف ہے یہاں پر فعل کے معنی میں. من میں سے، ہا ضمیر ہے یعنی چوپاؤں کی طرف اشارہ ہے. یہ ہا ضمیر چوپاؤں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ہم نے، تو کچھ ان میں سے ہم نے کیا کر دیا ان کے لیے، ان کے تابع کر دیا. رکوبہ،
ان کی سواریوں میں، رکوبہم ان کی سواریوں میں، ہم ان کی. اب یہاں پر رکوب یعنی رام کاف با، اور اس کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی سواری، یعنی سواری کے لیے استعمال کی جانے والی چیز. جیسا ہم نے ابھی آیت کی تشریح میں مفہوم میں دیکھا کہ ہم جانوروں کو سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور ان کو تو یہاں پر ریگستان کا جو ہے سب سے جہاز کہا جاتا ہے. یہاں کی ریتیلی سرزمین پر چلنے کے لیے، کرنے کے لیے کہاں کہاں سے لمبا سفر کیا کرتے تھے اونٹ کے ذریعے لوگ. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہی ان کو یہ حکم دیا، اللہ نے ہی تابع کر دیا. وہ اور من ہا، اور کچھ ان میں سے یاکلون وہ کھاتے ہیں. یاکلون حمزہ کاف لام، یعنی وہ ان میں سے کھانا، خوراک حاصل کرنا، اس کا لغوی معنی ہے کھانا. ٹھیک ہے، غذا یا خوراک جسے اردو میں کہتی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان ان سے استعمال میں کرتا ہے. یہاں پر پہلی چیز تو وہی بتا دی کہ ہمارے ہاتھوں نے ان کو پیدا کیا، تمہارے مالک. اب کس طرح سے مالک بنائے، جو ہم نے اوپر تشریح دیکھی تھی اسی کو یہاں پر کھول کر بتا دیا کہ تمہاری سواریوں میں اور تمہارے کھانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا یہاں پر بھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسخر کر دیا ہے تاکہ انسان اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے حاصل کرے. اسے سواری کے کام بھی لے سکتا ہے انسان، اس کی کھال کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اون کی چیزیں بھی اس سے بنائی جاتی ہیں سرد مقاموں پر. اپنے آپ کے جسم کو حفاظت کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے اس کے گوشت کو بھی استعمال میں لاتا ہے انسان، گوشت کو بھی کھاتا ہے. تو یہ الفاظ ان دونوں آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ جانور کس طرح سے انسان کے قابو میں ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہمارے سامنے، ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی کو واضح کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُمْ، و اور ل کے لیے، ہم ان کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیما ان میں، منافع کئی فائدے ہیں. ٹھیک ہے، منافع نون فا عین، کئی فائدے ہیں. اب اس کے مطلب منا نفع انفعو، فائدے یا فوائد. ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اس سے مراد مطلب وہ تمام فائدے جو انسان جانوروں سے حاصل کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کیا کیا چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، سواری، کھانے پینے کے لیے، دودھ کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انسان جانوروں کے چمڑے سے بھی حاصل کرتا ہے. اور آپ ہم سب کو پتا ہے آج کی اس میں تو ہم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے کہ کتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، کتنا مارکیٹ بڑا ہوا ہے، کتنا بزنس چل رہا ہے جانوروں کے نام پر بھی، کتنے چیزیں ہیں. یا تو یہاں پر انہی چیزوں کو بتایا جائے کہ کئی فائدے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کیا کریں کس چیز کا، کہ کئی فائدے انسان جو ہے ان جانوروں سے حاصل کرتا ہے. اب آگے اس کے کئی فائدے، اس کے بعد اور و اور مشارب پینے کی چیزیں ہیں. مشارب شین را با روٹ ورڈ ہے، معنی ہے لغوی پینے کی چیزیں، شربت، مشروبات جسے کہتے ہیں. یعنی اب ان جو ہے اب یہاں پر ایک ایک چیز کو مطلب کھولا جا رہا ہے جو ہم تفسیر میں لے رہے تھے. اب یہاں سے اگر خاص دیکھیں، کیونکہ جانور کے بعد انعام کے بعد یہ آیت آئی ہے، تو یہاں مراد دودھ ہے، جو انسان دودھ استعمال میں لیتا ہے جانوروں کا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یشکرون، کیا پھر لا نہیں یشکرون اور شکر کرتے. یعنی وہی بات میں نے جیسا آپ سے کہی کہ یہ آیتیں ہمیں بار بار یہی چیز کو بتا رہی ہیں کہ کیوں اتنی ساری نعمتوں کے آنے کے باوجود بھی ہم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے. شین کاف را، شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے، شکرا یشکرو، احسان ماننا، نعمتوں کا اعتراف کرنا. دنیا میں دیکھیے انسان کی فطرت کیسی ہے کہ انسان ایسا ہے کہ کسی کا احسان، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو بہت احسان فراموش ہوتے ہیں، کتنا بھی احسان کر لو نہیں یہ اس کو مانتے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً کسی ایک محسن نے کوئی ایک نیکی یا کوئی بھلائی ان کے ساتھ کی ہوگی تو وہ فوراً اس کا احسان چکانے پر لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کا احسان چکائے، اس کے محسن بن جاتے ہیں کہ نہیں وہی فلاں بندے نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا. اب انسان جب دنیا میں انسان کی ایک فطرت ہے اس طرح سے، تو پھر یہاں پر رب العالمین کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے. ساری چیزیں دیکھیں انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پر اس کو بتا دیا، اس کی پیدائش کو بتا دیا، اس کے بڑھاپے تک کے مرحلے کو بتا دیا. اس کے پھر ہم نے پچھلی آیتوں میں کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات یعنی ایک بیج سے کس طرح سے ایک پودا، پھر پودا کس طرح سے بنتا ہے، پودے سے کس طرح سے انسان پھل پھول کا استعمال کرتا ہے،
کس طرح سے ان کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے. اب انسان کو چوپایوں کا تک بتایا جا رہا ہے کہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں سے تم کیا کیا نہیں حاصل کرتے, کتنے فائدے ہیں, کتنی نعمتیں ہیں, اور ساری چیزیں تو منافع نہیں کما رہا. کیا آج انسان دیکھیے دودھ بیچنے والے کو منافع نہیں مل رہا, انسان صرف اپنے استعمال کے لیے بھی نہیں لے رہا, اس سے منافع یعنی پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ نفع بھی لے رہا ہے انسان. اس کا چمڑا بیچ رہا ہے تو کیا فری میں پیسے, اس چمڑے سے پھر کتنی چیزیں بن رہی ہیں, کتنا بزنس چل رہا ہے, کتنی تجارتیں بڑھ رہی ہیں. دودھ کیا فری میں بیچ رہا ہے انسان, نہیں, پیسہ. اب دودھ کے ریٹ دیکھیے آپ, ہر چیز دیکھیے, گوشت کا ریٹ دیکھیے آپ, میٹ کا کہاں کہاں تک چلا گیا ہے, کس کس انداز میں ہے, مرغی کا ہو یا بکرے کا ہو, ہر چیز کا. تو یعنی انسان صرف اس سے فائدہ صرف اپنی لذت کے لیے یا کھانے پینے کے لیے صرف اتنی حد تک ہی نہیں رکھا, بلکہ انسان اس سے نفع بھی کما رہا ہے, بزنس بھی کر رہا ہے. اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افلا یشکرون, اس کے باوجود بھی تم شکر نہیں کرتے. ہاں, ایک پھر یہ دیکھیں یہاں پر پچھلی آیت میں یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ سٹارٹنگ میں سوال کیا جا رہا تھا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا. یہاں پر بھی ہمارے لیے وہی تھا کہ غور و فکر کرنے کے لیے. اب یہاں اینڈنگ میں آیت کے بتایا جا رہا ہے کہ افلا یشکرون, کیا پھر نہیں وہ شکر کرتے, کیا نہیں سمجھتا. ایک سوال انداز میں انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ نعمتوں پر تمہیں یہ نعمتیں دکھائی نہیں دے رہی. یہ تو آپ بتائیے, یہ نعمتیں کھلی ہوئی تو چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, ہمیں سامنے بازار ہی نظر آتے ہیں, ہمیں چوپائے جانور نظر آ رہے ہیں, ان سے فائدے جو ہم لے رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, ان پر بیٹھ رہے ہیں سواریاں وہ نظر آ رہی ہیں, ان کا دودھ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ڈیری ہمارے کھانوں میں تو آج کل ایسا ہوا کہ ویج کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ہمارے بچے تو نان ویج کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم کسی دن بچوں کو چاہیے, نان ویج بچوں کو چاہیے, کوئی کسی نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سبزیاں کھانے کے لیے بچے تیار نہیں ہوتے, چاہیے چکن کا آئٹم کوئی چاہیے, مٹن کا کوئی چاہیے. تو کیا انسان عقل سے کام نہیں لے رہا, کیا یہ چیزیں انسان کو دکھائی نہیں دے رہی ہیں؟ پھر کیوں نہیں وہ شکر ادا کرتا, ان نعمتوں پر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتا, جبکہ ساری نعمتوں سے فائدہ لے رہا ہے نا. روز گوشت کھانا ہمارا, روز ان نعمتوں کا ملنا, اس کے باوجود بھی یہ الفاظ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو اللہ نے دی ہے اس پر غور کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کی ہمیں ترغیب کر رہے ہیں کہ ابھی تو انسان پلٹ جائے. اب یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی تیری چھپی ہوئی نہیں ہیں کہ تو ایسے کہے کہ یہ نعمتوں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ان چیزوں کو میں نے تو استعمال کیا ہی نہیں تھا. نہیں, ان ساری چیزوں کو تو انسان نے استعمال کیا ہے. یہ نعمتیں تمہارے سامنے واضح ہیں, تم ان چیزوں سے فائدہ دن رات اٹھا رہے ہو. پھر تمہاری کیوں غیرت ماری گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, کیوں اس پر غور و فکر نہیں کرتے. کیا چیز تمہارے بیچ میں حائل آتی ہے, کیا چیز تمہیں روکتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے. یہ ہم خود ہمارا محاسبہ کریں کہ یہ سارے اتنے بڑے جانور, چھوٹے جانور, جن سے ہم ہر ایک طرح کی چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان سب کے احسانات کو لیتے ہوئے بھی ہم کیوں شکر ادا نہیں کر رہے, بلکہ پھر بھی ہماری کیا ہوتی ہے, ناشکری ہوتی ہے. کیسے ناشکری, اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. دیکھیں آج کیا چل رہا ہے غزہ میں حال, ہم بیٹھے ہوئے آرام سے کھا رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہاں پر دیکھیں کھانے کے لیے اناج کا کوئی ایک دانہ نہیں, لیکن ہماری ناشکری اس حال میں ہوتی ہے کہ ہمارے دسترخوان پر اتنے سارے آئٹم بھی رکھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا آئٹم نہیں جو پسند کا نہیں ہے یا جس میں جو ان نعمتوں میں سے نہیں ہے. جیسے کہ چلیے گوشت کی نعمتوں میں سے لیجیے, تو بچوں کا بھی منہ بگڑ جائے گا, یا ہمارے ہی خود کے ہم نے اس طرح سے نہیں کیا. ہمارے بڑوں میں بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ پکانے کا ڈیمانڈ کیا تھا, آپ نے اس طرح سے نہیں پکایا, اس طرح سے نہیں کیا. اللہ کی ان یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ آج ماشاءاللہ ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. ان حالات پر تصور کیجئے, 600 کے اوپر دن ہو گئے ہیں, کس طرح سے ان لوگوں کا صبر ہوگا, اور کس لیے ان کی لڑائی چلی ہوئی ہے. ہم یہ یاد دلائے اپنے بچوں کو کہ یہ نعمتیں ہیں, اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اور زیادہ اسے بڑھائیں گے وہ نعمتیں, اور زیادہ کریں گے وہ نعمتیں. یہ نہیں کہ ان نعمتوں کو کھائیں, جس اللہ نے دیا اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں, پھر شکوہ بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں, ناشکری بھی کر رہے ہیں, اور کسی غیر کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. ہاں, یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے دنیا میں اگر ہم نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے, کوئی اچھی چیز کری, ہم دسترخوان پر رکھ رہے ہیں, لیکن تعریف کرنے, ہمارے گھر والے تعریف ہمارے پکانے کی محنت پر نہیں کر رہے, بلکہ وہ پروڈکٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ سے اچھا بنا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ہم اتنی محنت لگا کر کچن میں ہم نے ٹھہرا, اتنے اچھے سے ہم نے کوکنگ کی, پکایا, تو ہمیں انسان کی
فطرت ہے، غصہ نہیں آئے گا. لیکن ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، شکر کسی اور کا بجا لا رہے ہیں، پھر اللہ سے شکوا کرنے کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں، ہمیں ایسے ہی ملنا تھا کیا، ہمارے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا کیا. تو انسان کو یہ آیات ایک ایک ہم نے دیکھا سورہ یاسین میں یہی سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے کہا تھا سورہ یاسین قرآن کا دل اس معنی سے کہا گیا ہے کہ اس میں ربوبیت اللہ تعالیٰ کی توحید بھر بھر کر آئی ہوئی ہے، کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے، ساری نعمتوں کو گنا کر بتایا گیا ہے کہ یہی رب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کا حکم ماننا چاہیے. ابھی حال ہی میں ہمارا گزرا ہے ربیع الاول، ہم نے دیکھا کتنی مطلب وہ احکام، وہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں. اب اس ٹاپک پر ہم اور نہیں جائیں گے، پہلی بات ہو چکی ہے کہ جو اسلام میں شریعت میں کسی سے اس کا رتی برابر کا بھی تعلق نہیں تھا. آپ بتائیے ان ساری چیزوں سے کیا اللہ تعالیٰ خوش ہونے والے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کر ہم ان چیزوں کو کن چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم خود سوچے، خود معائنہ کریں، اپنے ایمان کو ٹٹولے. تو ان آیتوں میں ہم نے دیکھا کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اولم اور کیا، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما ان میں سے جن کو، عملت بنایا، ایدینا ایدی ہاتھوں نے، نہ ہمارے، انعامن چوپائے، پھر ہم وہ، لہا ان کے، مالکون مالک ہے، وہ اور زلل تابع کر دیا، نہ ہم نے، ہاں ان کو، اور ہم نے تابع کر دیا ان کو، لہم ان کے لیے، فمنہا تو من میں سے، ہا کچھ ان میں سے، رکوب سواریاں، ہم ان کی، وہ اور من میں سے، ہا کچھ ان میں سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، وہ اور کے لیے، ہم ان کے اور ان کے لیے، فیہا ان میں، منافع کئی فائدے ہیں، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں، وہ اور مشارب پینے کی چیزیں ہیں، کیا، پھر لا نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا، وہ اور اتخذوا انہوں نے بنا لیا، من سوائے، دونی من سے، دونی سوائے اللہ، اللہ کے سوا، آلہتن کئی معبود، لعلہم تاکہ ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائے. اب وہی جو میں آپ کو تفسیر میں کہہ رہی تھی کہ کھاتے کسی کا ہے، گن کسی کا گاتے ہیں، نعمتیں کسی سے لے رہے ہیں لیکن سر اپنا کسی آگے جھکا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، شکر گزاری کسی اور کی بجا لا رہے ہیں. اب یہاں پر اسی چیز کو کہا گیا، وہ اور اتخذا، حمزہ خا زال، معنی ہے بنا لینا، پکڑ لینا، اختیار کرنا، من سے کے معنی میں حرف جر، دونا سوا، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، دونا یعنی علاوہ، سوا کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں آپ اس کا، سوا یا علاوہ، اللہ اللہ کے سوا سے، آلیہتن کئی معبود، آلیہتن کئی معبود، آلیہتن کے معنی ہیں حمزہ لام ہا، یعنی الہ جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جائے، واحد اقتا جسے کہیں گے ہم، الہ یعنی معبود جس کی عبادت کے لائق جو ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر معبود ہے صرف خاص اللہ کے لیے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ الہ یعنی کوئی معبود، کئی معبود بنا لیتے ہیں، یعنی کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے. مشرکین، اللہ تاکہ یا شاید ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائے، نصر نون صاد را، اس کے معنی ہیں نصر ینصرو مدد کرنا، مدد دینا، ٹھیک ہے. اب اس آیت میں جو میں آپ سے تذکرہ کر رہی تھی اسی چیز کا، کہ مشرکین کے شرک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں، اس امید پر کہ وہ ان کی مدد کریں گے. تو یہ الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان کا یہ عمل بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے تاریخ میں بھی یہ بہت سے قصے ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ،
کہ کس طرح بتوں کو انہوں نے بچپن کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے بڑے بت کے اس میں کلاہڑی کو ڈال دیا تھا، اور سارا قصہ ہے. اب ہم کسی کو بیان نہیں کرنے بیٹھیں گے کہ وہ بت ایسے ہیں کہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہلا نہیں سکتے جن کو انسان پوچھتا ہے. یا ہمارے مسلمانوں میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے کہ جو درگاہیں یا قبروں کے سامنے جاتے ہیں، جو انسان مر چکا ہے، جس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. ابھی دیکھیے حال ہی میں اتنا بڑا سیلاب جو آیا ہوا ہے ہندوستان کے کچھ مقامات پر ہے، پاکستان کے مقامات پر جو آیا یا افغانستان پر، تو آپ بتائیے اتنی بڑی بڑی قبریں تھیں وہاں پر، جن کی درگاہیں انسان جن کو پوچھا کرتا تھا، جن کے سامنے جا کر مانگا کرتا تھا، طلب کرتا تھا. کیوں انہوں نے اتنے بڑے بڑے ولی اللہ کیوں انہوں نے نہیں بچایا اس سیلاب کو؟ خود کو بھی ڈوبنے سے نہیں بچا لیے، خود کو بھی ڈوبنے سے نہیں بچائے، کتنی تباہ ہوئی ہیں. تو یہ انسان کے ایک شعور کے لیے کافی، انسان کی سمجھ کے لیے کہ وہ غور کرے. وہ قبر میں جاننے والے نیک بندے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ ہماری عبادت کرو یا ہمارے بات پوچھو. نوز باللہ وہ تو حق کی تعلیم دیتے تھے، وہ تو گزر گئے. مانگنا ہمیں اللہ سے ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، کسی نیک انسان کو دیکھ کر توقع کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا، انبیاؤں کے راستے پر، رسولوں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر. اس کے بعد جو تیرے ولی ہیں اللہ، جنہوں نے تیرے احکام کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، جو مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے، ان کی جیسے ہمیں نیک بننے کی توفیق دے. اس طرح سے ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی حاجتوں کو ان کے سامنے پیش کرے. ہاں، اور اتنا ہے تو انسان سوچے کہ جو خود کی اپنی زندگی یا موت کا اختیار جس انسان کے پاس نہیں، وہ کیسے ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ اختیار تو اسی کو ہوگا نا، سب سے موٹی چیز جسے بقا ہو ہمیشہ کے لیے، یعنی جس کے لیے موت کبھی نہ ہو، اور وہ ایک ہی ذات ہے، رب العالمین. یہ دنیا میں تو ہر چیز فانی ہے، تو یہ دنیا کی ہر چیز کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ کس کے آگے ہم کیسے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری حاجت کو کس طرح سے پورا کر سکتا ہے؟ کوئی ہماری ضرورت کو کس طرح سے پورا کر سکتا ہے؟ کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں. یہاں تک کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی ڈاکٹر سے مطلب کہ کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد دیکھیے جلدی شفا نصیب ہوئی یا اسے اچھا ہوا، تو انسان کے منہ سے بے ساختہ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، دیکھو اس کی دوائی ایسی تھی کہ ہم ایک دم ٹھیک ہو گئے. یہ بھی کہنا شرک میں ڈالتا ہے. وہ ڈاکٹر تو ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے آپ کو شفا ملی، کیونکہ اللہ شافی ہے. شفا دینے والی ذات اللہ ہے، ڈاکٹر نہیں ہے شفا دینے والی ذات. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا اور شفا دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہاں ہم دیکھیں، ہم بے دھڑاک ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نکلتی ہیں یا کسی کو کریڈٹ دیتے ہیں، آپ تھے تو آپ کی وجہ سے ہوا، نہیں باس تھا باس کی وجہ سے اس طرح سے کیا، یا کس وجہ سے آپ تھے تو ہم آپ کی وجہ سے کر سکے. کچھ نہیں کر سکتا انسان. ایک مچھر کے یا مکھی کے پر کو بھی انسان بنا نہیں سکتا، اتنا حقیر انسان ہے، کیونکہ اس کے وقت ہی کچھ نہیں ہے، اتنا بے بس اور مجبور انسان ہے. سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو ہم ہر چیز کو، نیکی کے ہر کام کو، اب یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ نہیں برائی کو بھی ہم منسوخ کر دیں گے اللہ پر، نعوذ باللہ، کہ ہم نے آج مووی دیکھی ہے اللہ کے حکم سے، نعوذ باللہ، یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انسان کی مشیت بھی ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، جانوروں جیسا نہیں رکھا، اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز دی ہے، سمجھ دیا ہے، حق اور باطل کو واضح کیا ہے، وقتاً فوقتاً ہر دور میں ہر امت پر نبیوں کو بھیجا ہے. قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہم تک چھوڑی ہے، جس نے حق کو واضح کیا ہے، جس نے باطل کو واضح کیا ہے. اب ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور ایک چیز، ہماری ذہن خود، ہمارا دل اس بات کا گواہی دے گا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. تو ہم کوئی بھی اچھائی کو، انسان کی فطرت ایسی ہے نعوذ باللہ کہ اچھائی کو اپنی طرف منسوخ کرے گا، یعنی یہ میں نے کیا، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں. اور جہاں برائی آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو پلٹا ہلا لے گا کہ نہیں یہ میرا نہیں، ایسا تھا تو ہو گیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. انسان کو بتایا گیا ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اس کے سامنے اس چیز کو واضح کر کر بتایا گیا ہے. تو یہی یہاں پر ان آیتوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جن کو معبود بنا لیا اللہ کے سوا، وہ کئی معبود بنا چکے ہیں جو کہ ان کی مدد کیے جائیں گے. وہ تصور کرتے ہیں کہاں سے مدد کریں گے. آپ دیکھیے بتوں کے پر، یا ابھی جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے پر بیٹھی ہوئے ان لا کر مٹھائیاں بتوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اتنی مکھیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہلا سکے. ایک مٹی کیا ہلائے گا؟ ہاں، اسی طرح ہم مسلمانوں کا بھی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کرے. یہی سلسلہ اب آیات کا چل رہا ہے. کل ہم دیکھیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی، لیکن انسان کس طرح سے پھر پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں صرف خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، اور جو بھی حق بات آج ہم نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول کرے، اور جو بھی غلطی کوتاہی میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے اللہ درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔